बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाएंगे जो कि तारकीन वतन के हवाले से यूरोपियन यूनियन में एक बहुत ही अहम इजलास हुआ। और ये पहला मौका है कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हमें आज पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कि तारकीन वतन हमारे ममालिक के लिए कितने अहम हैं, कितनी अहमियत रखते हैं। तो देख लें नाजरीन, जहाँ पर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का निज़ाम तबाह करके रख दिया है, पूरी दुनिया की मैशत को तबाह करके रख दिया है, करोड़ों लोग इस वबा से बीमार हुए हैं और हज़ारों की तादाद में अमवात हुई हैं, वहीं पर यूरोप ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं आपके लिए। कोविड-19 आपके लिए एक समझे कि रहमत बनकर आ गया है कि इनको एहसास हो गया है कि ये लोग ही हैं जो हमारी मैशत को बरकरार रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इससे पहले भी नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि यूरोपियन जो यूनियन है वो ख़ासकर तारकीन वतन के लिए अहम इक़दामात करने जा रही है। उनका यही कहना था कि हम किस तरह इनकी इंटीग्रेशन के लिए काम करें, इनको किस तरह अपने अंदर जज़ब करें। तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अपने अपने मशवरे भी दिए कि किस तरह होना चाहिए ममालिक को। जब तारकीन वतन यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपके अंदर कोई अहलियत है, अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, इसके लिए हमने पहले प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं आप इसके लिए। अगर आप कोई डिग्री होल्डर हैं पाकिस्तान के अंदर, आप कोई इंजीनियर हैं पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, या कोई पेशे के साथ आप उसमें एक मकाम रखते हैं, उसकी डिग्री है आपके पास, तो इन लोगों ने कहा था कि आने वाले वक्त में इन तमाम जो आप अपने मुल्क से लेके आते हैं, पहले तो ये होता था कि आपको यहाँ पर दोबारा करना पड़ता था, दोबारा पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पर पिछली जो मीटिंग इनकी हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम जो डिग्री वहाँ की होगी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो उस पर भी हमने एक आपके लिए एक प्रोग्राम किया था, तो उसका लिंक भी हम आपको नीचे देख देंगे। तो मज़ीद तफ़सील अगर आपने देखना हो तो उसमें देख सकते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो तारकीन वतन के लिए यूरोप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाज़े खुल गए हैं यहाँ पर, आपकी मुलाज़मत के, आपके काम के हवाले से, आपकी रिहाइश के हवाले से। लेकिन देखें कि आज यूरोपियन यूनियन को ये कहना पड़ गया है कि इस वबा के दौरान तारकीन वतन ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। आप देख लें, कहते हैं हमारी सुपर मार्केटों में, ट्रांसपोर्ट के शोबों में, सेहत की देखभाल के शोबों वगैरह में, इन्होंने कहा है कि ये तारकीन वतन ने इनको बरकरार रखने में, इनको चलने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि इस वबा से पहले जो बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते थे लोगों को, कि उनको वर्कर नहीं मिलते थे काम के लिए। उसकी वजह एक तो ये भी होती थी कि उसमें इनकम कम होती थी और काम की कंडीशंस वगैरह भी ऐसी होती थी कि लोगों को वर्कर मिलने की जो वर्कर थे उनको वो मिलते नहीं थे, आसानी से नहीं मिलते थे। लेकिन इससे पहले भी ये कर चुके हैं, जब ये ख़ासकर ये सीज़न आया था यहाँ पर फसलों का, ये हमारे ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, खेतों में भी बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो खेतों के अंदर काम करती है। वहाँ पे बागात हैं, वहाँ पे फल तोड़ने के लिए ये काम करते हैं। पहले तो होता था कि यूरोप के दूसरे ममालिक से लोग आते थे, लेकिन इस वबा की वजह से ये पहला मौका था कि जब इन लोगों ने रेफ्यूजियों को, तारकीन वतन तो हैं ही हम, लेकिन वो लोग जो रेफ्यूजी थे, रेफ्यूजी कैंपों के अंदर थे, उनको भी इन्होंने मौका दिया कि आप आएँ और काम करें, क्योंकि इनके पास लेबर ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही बाहर से लोग तो आना यहाँ पर बंद हो गए थे। तो इन्होंने महाजरीन को बहुत ज़्यादा चांस दिया कि वो काम करें और पैसा कमाएँ, और अपने, और वहाँ पर लोगों ने पैसा भी कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है इस वबा होने के बावजूद भी। जहाँ पर बहुत से लोगों के काम भी गए हैं, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बिज़नेस तबाह हो गए हैं। लेकिन हमने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि लेकिन फ़ायदा वो लोग, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है जो ख़ासकर तनख़्वाहदार तबका है, वो उनको फ़ायदा हुआ है। ये पैंडेमिक में उनकी ज़िंदगी को कोई मसला पेश नहीं आया, उनको जैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे थे वैसे ही अब भी गुज़ार रहे हैं। और ख़ासकर जो हुकूमत से इमदाद लेते हैं, सोशल या शुमाश वगैरह लेते हैं, उनकी ज़िंदगी पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके अलावा जो कारोबारी जो लोग थे, ख़ासकर जो दुकानें थी यहाँ पर, नाइट शॉप्स वगैरह थी, या सेहत के साथ जो मुंसलिक लोग थे, उनके कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। लेकिन उनके, लेकिन जो नाइट शॉप्स वगैरह या डे शॉप्स वगैरह थी, वहाँ का सिलसिला चलता रहा। उनकी सिर्फ टाइमिंग जो थी वो कम हुई थी। जो ज़्यादा
جو زیادہ اثر پڑا وہ یہی تھا جو سیاحت کے ساتھ منسلک تھے۔ یہ ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں سارا کچھ آپ کو بتا چکے ہیں۔ اچھا جی، یورپین یونین کا کہنا تھا کہ یہ ہجرت جو ہے، یہ لوگ جو ہجرت کر کے آتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ ویلکم کریں، اپنے تمام ممالک جو ہیں، ان کو ویلکم کریں، ان کو سہولیات دیں، ان کے لیے آپ ان کے لیے دروازے کھولیں اپنے، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ لوگ بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے، تو جہاں پر کام بھی کیا ہے وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ان کو، ہاں، یہ ابھی بھی حقیقت ہے کہ ان لوگوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک نئے ملک میں آتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے آپ سے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نئے ہوتے ہیں اور اس ملک کے لیے بھی آپ نئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے نئے ہیں، وہ آپ کے لیے نیا ہے، تو جب آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے، جو نئے لوگ آتے ہیں ان کی زبان کا مسئلہ آتا ہے، تو جب تک آپ کو زبان نہیں آئے گی اس کے لیے کہ کیسے آپ کو کوئی کام پہ رکھے گا، تو یہ بہت زیادہ مشکلات آتی تھیں۔ اگر وہ کام کرنا کہیں جاتے بھی تھے تو ظاہر اب انلیگل کام کریں گے آپ تو پولیس وغیرہ یا کنٹرول ہوتا ہے آپ کا، پکڑ لیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو جن کی وجہ سے بہت مشکلات ہو رہی تھی، اور یہ یورپین یونین نے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے قوانین بنائیں گے ابھی ان کے لیے کہ جس میں بہت زیادہ آسانی ہوں گی تارکین وطن کے لیے۔ انہوں نے آسٹریلیا کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی جو لیبر کی ساتھ منسلک آرگنائزیشن ہے اس نے جو مطالعہ کیا ہے، اس نے کہا کہ اس کے ملک میں جو اگر 3 تارکین وطن کام کرتے ہیں تو 3 میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی تعلیم کی سطح سے بہت نیچے درجے پر کام کرتا ہے، یعنی اس کا جو ایک لیول ہے تو اپنے لیول سے بہت زیادہ نیچے کر کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ اگر جب لوکل لوگوں کو ہم نے دیکھا تو 10 میں سے ایک ایسا آدمی تھا کہ جو اپنی تعلیم کی سطح سے نیچے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امتیازی سلوک تو واقعی تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے تمام ملکوں کے اندر۔ اس نے کہا اس کے علاوہ جو زیادہ تر جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہی تھا کہ اس میں جو قانونی کارروائی کی جاتی تھی، یعنی ڈاکومنٹس وغیرہ تھے، ان کی وجہ سے بھی لوگوں کو کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا وہاں پر۔ یورپین یونین نے اس بات کی اب یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے تارکین وطن، اور آنے والے دنوں میں ہم پوری کوشش کریں گے، ایسے قوانین بنائیں گے کہ ان کو جب یہ آئیں تو ان کو ہم خوش آمدید، نہ صرف خوش آمدید کہیں بلکہ ان کے لیے ملازمت کے لیے، ان کی رہائش کے لیے بہترین اور زبردست قسم کا بندوبست بھی کریں، کیونکہ یہ اب سمجھیں کہ ہمارا ہی حصہ ہیں یہ تارکین وطن جو یہاں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ تارکین وطن جو ہیں جو کاروبار وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو وہ بھی مشکل، بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ تو عالمی بینک نے بھی اپنا جو رپورٹ دی اس نے کہا کہ یہ رواں سال کے اندر جو غیر ملکی لوگ یہاں پر آئے ہیں جو پیسے بھیجتے تھے اپنے ملکوں میں، تو اس سال انہوں نے تقریباً 20-25% کم رقم جو ہے اپنے ملکوں میں بھیجی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ وہ ہر طرح سے وہ نظر ہوتی ہے ان کی کہ معیشت ان کے معاشی طور پر یہ ٹھیک ہیں، یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا جو بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس پر پوری ایک سمجھے کہ نظر بھی ہوتی ہے ان کی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے ان کا جب کام ختم ہوا تو انہوں نے مدد بھی مانگی حکومت سے، تو اس کی ہم نے پچھلے پروگراموں میں ہم بتا چکے ہیں کس طرح لوگ جو ہے وہ حکومت کے پاس جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور وہاں کی تقریباً ہر جو حکومت ہے اس نے کوشش کی ہے کہ ہر بندے کی مدد کی جائے، جو کاروبار کر رہے تھے، جن کے کاروبار بند ہوئے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ تھوڑی بہت مدد کی جائے۔ اب اتنی نہیں ہے کہ جتنا پیسہ کماتے تھے اتنی تو مدد نہیں ہو سکی، لیکن جو ایک نارمل کنڈیشن تھی ان کی، قانون ان کو جو اجازت دے رہا تھا اس حساب سے انہوں نے ہر بندے کی، اس کی فیملی کے حساب سے اس کی سپورٹ کی، اس کی مدد کی۔ اب یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے طالب علم جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو پہلے تو ہوتا تھا کہ پارٹ ٹائم کام کرتے تھے تو اور اپنا خرچہ یہ اٹھا لیتے تھے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 جو ہے اس کی وجہ سے ان کے کام کاج تو سارے ختم ہو گئے۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مدد مانگتے ہیں سرکاری سطح پر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی پریشان ہیں، ان کے جو اخراجات وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ لیکن اگر سرکاری طور پر یہ مدد مانگتے ہیں تو پھر ان سے یہاں پر رہنے کا جو حق ہے رہائش کا وہ ان سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ جو طالب علم آتے ہیں وہ یہی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم اپنا سارا خرچہ خود ہی کریں گے، تو ان میں سے کچھ لوگ یہاں پر کام بھی کرتے تھے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ ایسی صورت میں اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں مدد کریں، حکومت ان کی مدد کرے گی،
لیکن ہوگا یہ کہ ان سے پھر وہ یہاں کا اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ یہاں پر رہیں۔ ان کا کہ یہ ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے طالب علموں کے لیے خاص کر۔ اس کے علاوہ یورپین یونین میں جو بات ڈسکس ہوئی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر سال کیونکہ یہاں پر ضرورت ہوتی ہے ہر یورپ کے ملک کو ایک لیول اپنا برقرار رکھنے کا معیشت کا، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پر تارکین وطن آئیں اور یہاں پر کام کریں۔ اب ان میں بہت زیادہ ایسے ممالک بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ تارکین وطن نہ آئیں، بہت زیادہ لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ہجرت کر کے جو لوگ آتے ہیں ان کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، لیکن آج یورپین یونین نے اس کی نفی کی، اس نے کہا کہ نہیں، ان سے ہمارے ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جو ریفیوجیوں کو، جو تارکین وطن کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو کہ ٹاپ 10 کنٹریز جو تھیں اس میں 5 یورپ کی ایسی کنٹریز تھیں جنہوں نے بہت زیادہ ریفیوجیوں کو 65% تک ریفیوجیوں کو یہاں پر پناہ دی۔ تو یہ یورپ نے مزید اب دروازے کھولنے کا اعلان کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یورپ کا جو سب سے زیادہ بھی اسکوپ ہے آپ کا، اٹلی اسپین وغیرہ میں تو ہوتا ہی تھا، لیکن سب سے زیادہ بہتر موقع جو آپ کے لیے ہے وہ مشرقی جرمنی جو پرانا تھا، اب تو جرمنی ہو گیا، لیکن اس کے وہ علاقے جو مشرقی جرمنی کہلاتے تھے وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے ان کو، اور یہ ویلکم کر رہے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں کہ آئیں، آپ آئیں اور وہاں پر آپ رہائش کریں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ کے کسی ملک میں آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کس ملک میں آئیں۔ تو میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہوا ہے مشرقی جو جرمنی کا علاقہ تھا پہلے، وہاں پر ان کو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی وہاں پر جائے گا تو میرے خیال میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس اجلاس میں یورپین یونین نے تمام ممالک کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ تارکین وطن کو ویلکم کریں، تاکہ وہ جتنی ان کو سہولیات دیں گے وہ اتنا ہی اس ملک کے لیے فائدہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ تو کام کرنے آتے ہیں زیادہ تر، تو آپ کے ملک کو یہ زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، تو اس لیے جتنی سہولیات ان کو دے سکتے ہیں تو آپ ان کو دیں۔ تو ناظرین، یہ ایک زبردست ایک خوشخبری والی بات تھی کہ یورپین یونین نے اس بات کا اندازہ کر لیا ہے کہ جو تارکین وطن یہاں پر آتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں خاص کر تارکین وطن کے لیے زبردست قسم کے یہ قوانین بنا دیں گے، اور آپ کے سہولیات جو آتے ہیں وہ بھی دیں گے آپ کو، اور جو اگر آپ ملازمت وغیرہ بہت سی شعبوں میں آپ کو یہ ملازمت دے دیں گے آپ، لیکن اس کے لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے پاکستان کی تو وہ بھی، کیونکہ یہ قانون بنا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح اسی ڈگری کو وہی آپ کو اہمیت دیں جو پاکستان میں ہے، یا کسی اور ملک سے کوئی لوگ آتے ہیں۔ تو پاکستان کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، تو ہمارا پیغام بھی آپ کے لیے ہی تھا، کیونکہ اردو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ بھی ہماری اردو زبان سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ چانسز ہیں اب یورپ کے اندر اگر کوئی آنا چاہتا ہے، لیکن اب کنڈیشن اور قوانین اور جو ان کے بنے ہیں کرونا کی وجہ سے ان حالات کو آپ دیکھ کر آئیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ابھی کیونکہ بہت مشکل ہے تھوڑی سی، لیکن اس کا تھوڑا انتظار کریں، اگلے سال جو ہے وہ میرے خیال میں ایک اچھی خبر آپ کے لیے لے کے آئے گا، تمام جو لوگ آنا چاہتے ہیں ادھر ان کے لیے بھی۔ تو ناظرین، آج یہ ہم نے آپ کو ایک اہم اپڈیٹ تھی جو ہم نے سوچا کہ آپ کو دیں، اور وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں یورپ آنے کی ان کے بھی تھوڑی سی معلومات دے دیں۔ تو ہم آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہی کہیں گے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ جتنا آپ اپنا صحت کا خیال رکھیں گے، جتنی سوشل ڈسٹنس وغیرہ جو SOPs ہیں اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ویکسین ہر ملک میں ہی پہنچ رہی ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال ہر ملک میں پہنچ جائے گی، تو جتنا آپ احتیاط کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اور بیلجیم کے حوالے سے بھی ہم بتا دیں کہ پہلے یہ تھا کہ 5 جنوری سے یہاں پر ویکسین شروع ہوگی، لیکن میرے خیال میں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس 27 دسمبر سے ویکسین لگانی شروع کر دی جائے، تو یہ اچھی خبر ہے، یہ بھی اچھی خبر ہے، اور جو ہم نے آپ کو تارکین وطن کے حوالے سے جو ایک اہم خبر دی ہے وہ بھی امید ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اگلی دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کوئی اچھی سی اور اہم انفارمیشن لے کے۔ تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔